अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाजिब। कौमी सियासत में इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत बमुकाबला इमरान खान सियासत चल रही है। इत्तेहादी हुकूमत खुसूसन नून लीग किसी भी सूरत इमरान खान को जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहती है और इसका इज़हार मरियम नवाज खुद भी कई मरतबा कर चुकी हैं, क्योंकि उनके बकौल उन पर मुकदमात काफ़ी सीरियस इल्ज़ामात सीरियस नेचर के हैं। इस हवाले से ठोस पेशरफ ना होने पर अपनी हुकूमत से वो नाला भी हैं और इसका इजहार भी कर चुकी है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ पीडीएम हुकूमत से लड़ाई में किसी भी हद को पार करने से गुरेज नहीं कर रही और इदारों को भी इस सियासी माजराई में मुसलसल खींच रही है। दोनों जानिब से ही अदालती जो मामलात हैं, अदालती इस्लाहात की भी बातें की जा रही हैं। एक दूसरे के केसेस पर अपनी पसंद के फैसले ना आने पर अदलिया पर तनकीद भी हो रही है। आज भी दो मुख्तलिफ अदालतों से दो जमातों के हवाले से उनके हक में फैसले आए। अब से कुछ देर पहले स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को FIA के मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी कर दिया है। बहुत बड़ी खबर ये सामने आई आज शाम को। फैसले पर शहबाज शरीफ ने खुशी और इत्मीनान का इजहार करते हुए ट्वीट किया कि हक ज़ात ने फिर फजल फरमाया, मनी लॉन्ड्रिंग के झूठे बेबुनियाद सियासी इंतकाम पर मबनी मुकदमे से बरीयत का ये दिन हमें दिखाया। इस पर अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कम है। बदतरीन चीज़ जो है वो रियासती कुव्वत के इस्तेमाल और इदारों को यरगमाल बनाने के बावजूद हम अदालत, कानून और अवाम के सामने जो है अच्छी चीज़ ये है कि हम सुरखरू हो चुके हैं। लेकिन इसी फैसले को तहरीक इंसाफ डील का नतीजा करार दे रही। 16 अरब रुपया लिया था, जिसमें 4 इनके गवाह, 4 जो फैक्ट्री में करने वाले गवाह थे जिन्होंने पैसा लिया, वो मर चुके हैं। कि सारों को ही हार्ट अटैक हो गया। मकसूद चपरासी को भी हार्ट अटैक हुआ। वो जो डॉक्टर रिजवान था, FIA का इन्वेस्टिगेटर था, उसको भी हार्ट अटैक हो गया। तो सारी अरबों रुपए की चोरी शहबाज शरीफ और इसके बेटों की सबके ऊपर पानी फिर गया। ये वो लोग हैं जो सिर्फ इदारों के हेड ऐसे लोग लगाएंगे जो इनकी मदद कर सके। ना ये कभी जज सही लगाएंगे, ना ये कभी सही IG लगाएंगे, ना FIA का हेड, ना नैब, ना आर्मी चीफ। ये हर वो आदमी को लगाएंगे जो इनकी मदद करेगा। नाज़रीन, आपको यहाँ याद दिलाते चलें कि इमरान खान साहब ने जिनके नाम लिए, मकसूद चपरासी और मुश्ताक पापड़वाला, उनके नाम हम बार बार सुनते आए पिछले 3.5 साल। शहजाद अकबर साहब हमारे ही शो में कई दफ़ा बार बार उनके नाम ये लेकर कहते रहे कि जनाब ये ओपन एंड शट केस है। थोड़ी सी अगर इस केस की बात की जाए, FIA ने नवंबर 2020 में शहबाज शरीफ और उनके बेटों हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के खिलाफ इंसदाद बदअनवानी एक्ट के तहत जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी उसमें शामिल थी, मुकदमात दर्ज किए थे। सलमान शहबाज बरतानिया में थे, उन्हें मफरूर करार दिया गया। फिर दिसंबर 2021 को शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज और दीगर 16 मुलजमान के खिलाफ 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का चालान बैंकिंग अदालत में जमा करवाया गया था। अब इस केस में इल्ज़ाम यह था कि तहकीकाती टीम ने 28 बेनामी अकाउंट्स का सुराग लगाया जो 2008 से 18 तक शहबाज शरीफ फैमिली के मुबैना तौर पर चपड़ासियों, क्लर्कों के नामों पर लाहौर और चिनोट के मुख्तलिफ बैंकों में बनाए गए। लेकिन आज इंटरेस्टिंगली समात के मौके पर FIA ने अदालत को बताया कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के अकाउंट में बराह रास्त पैसे जमा होने या निकलवाने के कोई शवाहिद नहीं। और फिर आज स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ को इस केस से बरी कर दिया। दूसरी जानिब आज इमरान खान की गिरफ्तारी का इम्कान एक दफ़ा फिर ऐसे टल गया कि उन्हें गुज़श्ता रोज़ उन पर एक मुकदमा बना एक्सचेंज एक्ट के तहत। उसके अलावा जो है उन पर जो ममनुआ फंडिंग केस था, उनकी आज जमानत जो है वो इस केस में हो चुकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंगल 18 अक्टूबर तक उनकी हिफाजती जो जमानत है वो मंजूर कर ली। जबकि इतलात ये भी है कि FIA ने इमरान खान के खिलाफ मुकदमे में FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल इस्लामाबाद के असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद नदीम को तफ्तीशी अफसर भी मुकर्रर कर दिया है। इससे पहले उन्होंने जर्नलिस्ट से गुफ्तगू की इमरान खान ने समात के मौके पर, और उन्होंने ये कहा कि अगर उन्हें जमानत ना मिली तो फिर वो जेल जाने के लिए भी उन्होंने तैयारी कर रखी है। अब ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं, इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुआशी बराए दाखिला अता तारड़ साहब ने, जबकि आगे चलकर तहरीक इंसाफ की रहनुमा खुद लॉयर भी हैं मलिका बुखारी और फैसल चौधरी भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन इससे पहले इस केस की थोड़ी सी डिटेल रियाजुल हक हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उनसे जानेंगे। रियाज, ये बताइएगा कि आज समात में हुआ क्या, कैसे जमानत मिल गई? ये बहुत बड़ी खबर है। जब हमें ये बताया जा रहा था, शहजाद अकबर साहब कह रहे थे ओपन एंड शट केस है, ये हुआ क्या आज?
جی بالکل، جتنا یہ اوپن اینڈ شٹ کہا جا رہا تھا تو آج بالکل، اور کل کی جو ہیئرنگ تھی اس میں باقاعدہ طور پہ ایف آئی اے بے بس نظر آئی جب ان سے ثبوت مانگے گئے، مختلف جو انہوں نے الزامات لگائے کہ جی ٹرانزیکشن ہوئی ہے، کچھ ہوا ہے، تو وہ بالکل کچھ نہیں بتا سکے. جو دونوں کے حمزہ اور شہباز صاحب کے جو وکیل تھے امجد پرویز صاحب، انہوں نے بڑا ناک آؤٹ کر دیا قسم کا ایف آئی اے کو. ان کے پاس کسی قسم کے دلیل نہیں تھی. مختلف مثال کے طور پر جب ان سے انہوں نے کہا کہ جی ایک شخص تھے، ان کے وفات کے بعد بھی شہباز شریف کے اکاؤنٹ، وہ جو ان کا اکاؤنٹ استعمال ہوتا رہا اور شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں پیسے جاتے رہے. تو امجد پرویز صاحب نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور جتنے یہ ریکارڈ کی بات کر رہے ہیں یہ سارا ریکارڈ پچھلی حکومت یعنی جو عمران خان کی حکومت تھی یہ اس میں مرتب ہوا ہے، اور لہٰذا جتنے بھی تفتیشی تھے ان کے بیانات کو بھی توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا ہے. اور ان کا یہ میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ پروسیکیوشن جو ہے وہ یہ ثابت کرنے میں ناکام ہے رشوت کے معاملے میں بھی، اور ایک بے بس جو نظر آتی ہے ایف آئی اے. مجھے ریاض یہ کہ آج جو فاروق باجوہ صاحب ہیں جو ایف آئی اے کی پروسیکیوٹر ہیں، انہوں نے آج ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی جو بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ جی پچھلی حکومت نے جو چالان جمع کرایا تھا، یعنی عمران خان کی گورنمنٹ میں ایف آئی اے کی جو ٹیم تھی انہوں نے جو چالان جمع کرایا تھا اس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف یہ بتایا گیا کہ کوئی لنکس نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ملے. یہ بات کل بھی بالکل سامنے آئی تھی، اور انہوں نے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کے اکاؤنٹ میں براہ راست پیسے آئے، ان کے جی اس کے تو ہمارے پاس کوئی شواہد موجود نہیں ہے. ان کے جب آپ نوکروں پہ دوسرے لوگوں پہ ڈال رہے ہیں تو جب ان کے اکاؤنٹس میں براہ راست نہیں ہے تو آپ نے ان کو براہ راست مرکزی ملزمان آپ نے ان کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے، تو یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس پر امجد پرویز نے کہا یہی تو ہمارا کیس ہے کہ براہ راست ان پہ ڈالا جا رہا ہے لیکن ڈائریکٹلی ان کے پاس کچھ نہیں ہے. تو ایف آئی اے کے پاس آج جو ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس 7 والیومز ہیں، 4000 ڈاکومنٹس ہیں، 100 ہمارے پاس گواہان ہیں، لیکن لٹرلی آج جو ہے وہ مکمل طور پر ناک آؤٹ ہو گئی جو ہے وہ ایف آئی اے. ٹھیک ہے ریاض الحق، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. عطا طارق صاحب، آپ سے تو میں اس پر چونکہ ریاض الحق نے بھی بتا دیا کہ سماعت میں کیا ہوا، اب شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز جو ہیں وہ بری بھی ہو چکے ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے آج ایک دفعہ پھر وہ الزام دہرایا کہ جس دن فرد جرم عائد ہونی تھی اسی دن شہباز شریف کو وزیر اعظم بنوایا گیا ان کے کیسز ختم کروانے کے لیے. باقاعدہ ایک ڈیل ہوئی ہے، یہ این آر او 2 ہے. وہ تو بالکل صاف ایک بیانیہ بنا رہے ہیں کہ اس سے پہلے چاہے مریم نواز بری ہوئی یا آج حمزہ شہباز اور شہباز شریف بری ہوئے، یہ باقاعدہ ڈیل کا نتیجہ ہے. عمران خان کو بے وقوف بنا کے شہزاد اکبر بیرون ملک جا چکے ہیں. اور دیکھیے عمران خان یا بے وقوف بنتا ہے یا بناتا ہے، اس کی زندگی میں 2 کام ہیں. وہ خود بے وقوف بنتا ہے شہزاد اکبر جیسے جھوٹے فریبیوں مکاروں کے ہاتھوں، اور پھر قوم کو بے وقوف بناتا ہے اپنے جھوٹے بیانیے کے ذریعے. اس شخص کو، اس عقل کے اندھے کو کاش یہ بات پتہ ہوتی کہ یہ کیس 2 سال پہلے تب بنایا گیا تھا جب شہباز شریف صاحب جیل میں تھے. اور یہ عجلت میں عادل شاہ زیب صاحب اس لیے بنایا گیا کیونکہ ان کو اس بات کا یقین تھا کہ نیب کے کیس میں 2 دفعہ گرفتار کر کے ہم شہباز شریف کو اندر کر چکے ہیں اور ان کی کسی بھی دن بیل ہو جائے گی، بیکاز ایک ٹائم پیریڈ سے آگے زیادہ دیر آپ کسی شخص کو بغیر کنوکشن کے اندر نہیں رکھ سکتے. تو جیل میں ہی تفتیشی ٹیم گئی اور انہوں نے سوال نامہ ایف آئی اے کا ان کو دیا اور اس کے بعد کیس رجسٹر ہوا. آپ یقین مانیے پورا 1 سال کیس رجسٹر ہونے کے بعد چلان جمع نہیں ہو سکا. اور یہ باتیں عمران خان کو پتہ ہونی چاہیے نا، بیکاز وہ بہت بے وقوف آدمی ہے، اس کو ڈیٹیل نہیں پتہ ہوتی. وہ آتا ہے چور، ڈاکو، امریکی سازش، فلاں اور ختم. یہ نہیں دیکھے گا کہ جب یہ شہزاد اکبر نے کیس بنایا تو 1 سال چلان جمع نہیں ہوا، اور جب یہ کیس بینکنگ آفینسز کورٹ میں گیا تو وہاں پہ پہلے 4 مہینے کوئی کاروائی نہیں ہوئی. اور جب علی مردان نامی جو تفتیشی افسر تھا اس کو بلا کے جج صاحب نے میرے سامنے پوچھا کہ پچھلے 4 مہینے میں کیا کاروائی ہوئی ہے، تو اس نے کہا جی کچھ نہیں ہوئی، ہم نے یہ 2 لائنیں لکھی ہیں. جج نے پھر انہیں کہا کہ آپ نے پچھلے 1 سال سے چلان نہیں جمع کرایا، چلان تو جمع کرائیں. اچھا جب چلان جمع ہوا اور گواہان کے بیانات قلم بند ہونا شروع ہوئے تو یہ میری آنکھوں دیکھا حال ہے کہ ان جج صاحب پہ پی ٹی آئی کو شک و شبہات پیدا ہونا شروع ہو گئے. شہزاد اکبر صاحب لاہور آتے تھے اور کئی گھنٹوں ایف آئی اے کے دفتر میں بیٹھ کے اس کیس کی پیروی کرتے تھے. اچھا جب ان جج صاحب پہ ان کو شک ہوا کہ یہ تو میرٹ پہ چلنے والا جج ہے جو بینکنگ کورٹ کے جج صاحب تھے اور یہ شاید ہماری سازش کامیاب نہ ہو، تو انہوں نے جج صاحب کو کہا آپ ہمارا کیس ہی نہیں سن سکتے، آپ کا دائرہ اختیار نہیں ہے، آپ کی جورسڈکشن نہیں ہے. جج نے کہا کہ یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، آپ نے چلان جمع کرایا ہے،
بینکنگ کورٹ کا میں جج ہوں, بینکنگ آفینسز اور بینکرز کے خلاف اس میں بیانات قلم بند ہیں. آپ نے اگر میری کورٹ سے کیس ٹرانسفر کرنا ہے اور میرا دائرہ اختیار نہیں بنتا تو پھر آپ کو بینکنگ آفینسز اس میں سے ڈیلیٹ کرنا ہوں گے. شہزاد اکبر نے بینکنگ آفینسز اس چلان میں سے ڈیلیٹ کروائے, بینکرز کو ایگزونریٹ کیا اور یہ کیس ٹرانسفر کروایا اس عدالت میں جہاں سے آج فیصلہ آیا ہے, اور اس امید پہ کروایا کہ شاید اس کورٹ میں ہماری دال گل جائے. تو عمران خان صاحب, اچھا یہ طارق صاحب دیکھیں, دال تو نہیں گلی, اس میں بڑے سیریس سوالات اٹھتے ہیں جو کہ obviously پی ٹی آئی سے بنتے ہیں اور وہ ہم ان سے کریں گے. آج جو خان صاحب نے سپیچ کی, دیکھیں اس وقت ایک بات تو ہے کہ وہ بڑی تیزی سے یہ ایک بیانیہ بنا رہے ہیں کہ آپ لوگ ڈیل کر کے اپنے مقدمات ختم کروانے کے لیے اس حکومت میں آپ آئے ہیں, اور ساتھ میں انہوں نے آج یہ کہا, 2 شارٹس انہوں نے چلائے, 2 کلپس چلائے جس میں مریم صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے دادا ارب پتی تھے, پاکستان کے امیر ترین شخص تھے, انہوں نے اپنی جو بھی دولت ہے وہ اپنے نواسوں کو ٹرانسفر کی. پھر ساتھ میں وہ شہباز شریف صاحب کا ایک شارٹ چلا کے کہتے ہیں کلپ, جس میں شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں مجھے فخر ہے میرے باپ جو تھے وہ غریب کسان خاندان کے تھے. اب 2 مختلف یہ ورژن سامنے آ رہے ہیں. اب یہ چیزیں جو ہیں, یہ جو پی ٹی آئی کے فالوورز ہیں یا جو عوام ہے ان کے ساتھ ریزونے نہیں ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی آپ کہتے تھے کہ میرے دادا ارب پتی تھے, کبھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک غریب کسان خاندان سے تھے. تو آپ ایک کاؤنٹر نیریٹو بنانے میں بھی ناکام ہمیں نظر آ رہے ہیں. عمران خان یہ جو چیزیں کر رہے ہیں جلسوں میں, بات یہ ہے کہ یہ ایک زومبیز کی جنریشن تیار کر رہے ہیں, عقل سے فارغ بالکل, اور یہ اپنے طرح کے لوگ تیار کر رہا ہے. اور دیکھیے جو ایک غریب کسان امرتسر کے پاس جاتی مرا سے اٹھ کے پاکستان آتا ہے, وہ اپنی پوری ایمپائر کھڑی کرتا ہے. غریب کسان تھے نا, سیلف میڈ تھے. بائی 1969 میاں شریف واز دی اونر آف دا بگیسٹ اسٹیل انڈسٹری ان ایشیا. اتفاق کے ہارویسٹر, اتفاق کے پمپ, اتفاق کی جتنی مشینری تھی وہ اتفاق کی چلتی تھی. اتفاق نے باقاعدہ انجینئرنگ سروسز دینا شروع کی. تو یہ میاں شریف صاحب اور ان کے بھائی بالکل وہ دے اسٹارٹیڈ فرام اسکریچ, بالکل زیرو سے آئے تھے, اور انہوں نے 1970 کی دہائی میں پاکستان کی سب سے بڑی اسٹیل انڈسٹری کھڑی کی, اور 1985 میں یہ خاندان کاروبار سیاست میں آیا ہے. تو 1985 سے پہلے جتنی فیکٹریاں, ملیں, جتنا کاروبار تھا وہ سیلف میڈ تھے. اتفاق ہسپتال بنا چکے تھے. تو یہ عمران خان صاحب کو نا ٹائم کا بھی ایشو ہے ان کے, بیکاز تھوڑا سا مجھے لگتا ہے وہ انڈر دا انفلوئنس آف سرٹن سبسٹنسز رہتے ہیں, تو ان کو کوئی ان کے مائنڈ میں ٹائم کا بھی کوئی ایشو ہے. یہ تو ایک الزام ہے طاہر صاحب. نہیں ہو سکتا ہے نا, میرا اوپینین ہے کہ ایک ٹائم ہے نا, ایک بندہ 1940 میں غریب تھا اور 1970 میں 1960 میں وہ امیر ہو جاتا ہے. آپ کے نہیں, کیونکہ وہ 1940 میں غریب تھا اس نے 1980 میں بھی غریب رہنا ہے. اس کی لاجک یا منطق مجھے سمجھا دیجئے کہ جب ڈیفرنٹ ٹائم پیریڈ کی بات ہو رہی ہے کہ جی وہ 1940 میں غریب تھے, وہ کسان تھے, ان کے پاس دولت نہیں تھی, اور 1960s میں وہ اپنے آپ کو ایز اے پیور بزنس مین اور ایک سکسیسفل بزنس مین اوے فرام پالیٹکس اسٹیبلش کر چکے تھے. اب آپ ان دونوں ٹائموں کو اکٹھا کر دیں اور ایک زومبیز کی جنریشن کو سبق پڑھا دیں. تو اکرام اللہ خان نیازی ایک سرکاری انجینئر تھے, ان کے بیٹے کے پاس اتنی جائیداد کہاں سے آئی؟ میں نے فلیٹ بیچے, میں نے جمائمہ سے لی. وہ ڈیبیٹ دوسری طرف نکل جائے گی. وہ تو obviously جسٹیفائی کرتے ہیں, میں ورلڈ کپ جیت چکا ہوں, ایک سیلیبریٹی رہا ہوں, وہ پورا سارا. مجھے بتائیے گا آج انہوں نے ایک دوسری بات بھی کی, مریم نواز پر انہوں نے الزام لگایا جی آپ میری لیکس کی تو بات کر رہے ہیں, لیکن مریم نواز کی ایک لیگ آتی ہے جس میں وہ اپنے سن ان لا کے لیے وزیر اعظم صاحب کو کہہ رہی ہیں کہ ان کی ہاؤسنگ سوسائٹی میں 70 کروڑ کا سرکاری خزانے سے گرڈ سٹیشن لگائیں. تو اس پر کیوں بات نہیں ہو رہی؟ اور شہباز شریف صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ کام تو ہم کر دیں گے. اب ایسے جوابات جو ہیں یہ تو حکومت کو دینے پڑیں گے عمران خان صاحب کو. بالکل دیں گے. اس کا جواب بڑا سمپل ہے کہ اول تو مریم نواز شریف صاحبہ کی نہ آواز ہے, نہ براہ راست ان کی کوئی ریکویسٹ جو ہے وہ اس آڈیو میں سنی جا سکتی ہے, اور جو گفتگو ہوئی اور وہ کب ہوئی, کیسے ہوئی, اس کے نتیجے میں کیا وہ گرڈ اسٹیشن لگ گیا, کیا وہ معاملہ اپنے منطقی انجام تک پہنچا. تو دوسری طرف دبئی میں بیٹھی فرا گوگی انصاف کے پورے نظام کا منہ چڑھا رہی ہے, وہ اس کا مذاق اڑا رہی ہے
کہ میں اربوں روپیہ انگوٹھیوں سے لے کے گھڑیوں سے لے کے پینٹنگز تک میں یہاں پہ لوٹ کھسوٹ کر کے میں دبئی بیٹھی ہوں, مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. عمران خان صاحب کو چاہیے کہ جو این آر انہوں نے فرح گوگی کو دیا ہے اور جس طریقے سے ملک سے اپنے اقتدار ختم ہونے کے دنوں میں انہی ایام میں ملک سے باہر اس کو بھگایا ہے, اگر عمران خان کا دامن صاف ہے اور عمران خان نے زندگی میں کرپشن نہیں کی تو کس ڈر سے فرح گوگی کو باہر بھگا رکھا ہے؟ فرح گوگی 1 گھنٹے میں وعدہ معاف گواہ بنتی ہے. عادل صاحب, نیب کی انکوائریاں چل رہی ہیں, پنجاب کے اینٹی کرپشن کے 5 اینٹی کرپشن ڈی جی چینج ہوئے, رانا جبار کے بعد رائے منظور ناصر, رائے منظور ناصر کے بعد شہریار سلطان, شہریار سلطان کے بعد کیپٹن اسد, کیپٹن اسد کے بعد اب ندیم سرور. 4 ڈی جیز نے انکار کیا کہ ہم فرح گوگی کا کیس ختم نہیں کریں گے, یہ جینوئن کیس ہے. 5ویں ڈی جی سے کیس ختم کروایا. لوٹ کھسوٹ خود کی ہے, القادر ٹرسٹ سے لے کے فورن فنڈنگ سے لے کے خود بیلے کراتا پھر رہا ہے اور الزام دوسروں پہ ہے. یہ چور ڈاکو کی گردان, یاد رکھیے گا, یہ مکافات عمل ہے کہ عمران خان نے جو الزام دوسروں پہ لگایا ہے وہ گھوم پھر کے اس کے گلے میں آ کے فٹ ہوا ہے. اور آپ آج بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے الزامات تھے, ایم این ایز خرید لیے, میرے پاس 5 ایم این ایز, اپنی آواز میں کہہ رہا ہے. اور یہ جو ڈیپ فیک کا بیان ہے یہ نہیں چلے گا کہ ہماری آواز ایڈٹ کی گئی ہے, کوئی آواز ایڈٹ نہیں کی گئی. آپ نے خود کہا ہے کہ میں نے 5 ایم این ایز خریدے ہیں, اس کا کوئی ڈینائل نہیں ہے. اور اس کی ڈیفینس اسد عمر صاحب کیا دیتے ہیں کہ جی وہ کہا ہی تھا نا, کون سے خرید لیے. تو بات یہ ہے کہ آپ الزام دوسروں پر لگایا کرتے تھے, آپ کچھ نگرانی اپنے بنی گالا کی کر لیتے کہ جہاں پہ بیٹھ کے فرح گوگی دنیا بھر کے سودے کر رہی تھی, پروجیکٹس میں سے کمیشن کما رہی تھی, ٹرانسفر پوسٹنگ کے پیسے لے رہی تھی, فورن فنڈنگ کے پیسے سے آپ نے ساری جائیدادیں بنائی ہیں. اور دیکھیے جو ایف آئی اے کا کیس ہے, آپ نے عمر چیمہ کی سٹوری پڑھی ہوگی, یہ سارا پیسہ عارف نقوی کا ہے, ابراج گروپ کا ہے, یہ پروسیڈز آف کرائم ہیں, وہ کنوکٹڈ کرمنل ہے, وہ باہر اس کو جیل ہو چکی, امریکہ میں وہ وانٹڈ ہے اور الزام ہمارے پہ ہے. مقدمات زیر سماعت ہیں, لیٹس سی کہ کیا ان کا بنتا ہے. مجھے بتائے گا اٹارنی جنرل صاحب جو ہیں اشتر وصاف صاحب, ہی ہیز ریزائنڈ, تو کیا اختلافات تھے, کیا وجہ بنی, یا آپ کو کوئی اچھا اٹارنی جنرل مل گیا ہے دوسرا؟ دیکھیے, ایک تو اشتر صاحب ہمارے لیے ایک انسٹیٹیوشن کی حیثیت رکھتے ہیں, ان کا لیگل کیریئر, وہ ایک سینئر ترین ملک کے وکیل ہیں, اور دیکھیے وہ کرونک ہارٹ پیشنٹ ہیں, ان کو پیس میکر ڈلا ہوا ہے, ان کا پیس میکر اس میں 2-3 دفعہ خرابی بھی پیدا ہوئی, وہ امریکہ گئے, ابھی حال ہی میں علاج کروا کے آئے ہیں. وزیر اعظم صاحب نے نئے اٹارنی جنرل کے انتخاب تک ان کو کام جاری رکھنے کی ہدایت کی ہے, تو تب تک یہ کام جاری رکھیں گے. مگر اشتر وصاف صاحب ہمارے لیے, ہماری پارٹی کے لیے, ہماری گورنمنٹ کے لیے وہ ایک انسٹیٹیوشن کی حیثیت رکھتے ہیں, اور ان کی بہت قدر ہے, اور ایسے لیگل ایکسپرٹس ڈھونڈے سے نہیں ملتے ملک کے اندر. ٹھیک, عطا تارڑ صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد عطا تارڑ صاحب نے کچھ بڑے چپتے ہوئے اور اہم سوالات اٹھائے اسی کیس کے حوالے سے, وہ فیصل چودھری صاحب اور ملکہ بخاری کے سامنے رکھیں. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت معروف قانون دان اور پی ٹی آئی کے چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان کے کئی کیسز میں وکیل بھی ہیں, وہ فیصل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ آج جو شہباز شریف صاحب اور حمزہ صاحب جو ہیں وہ منی لانڈرنگ کیس میں تو ان کو بری کر دیا گیا ہے, لیکن جو فاروق باجوہ صاحب ہیں ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر, انہوں نے آج یہ کہا کہ جی پچھلی حکومت نے جو چالان جمع کرایا تھا اس میں شہباز شریف اور حمزہ کے خلاف کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا تھا, اور یہ ڈاکومنٹڈ ہے, یہ لکھا ہوا ہے. مطلب ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ جی مقصود چپڑاسی اور مشتاق پاپڑ والا اور بار بار اوپن اینڈ شٹ کیس کا بتایا گیا شہزاد اکبر صاحب نے, لیکن یہ تو معاملہ بالکل کچھ اور ہی نکلا. نہیں, یہ غلط بات ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ مجھے کہہ دیں میرے خلاف کیس اور میں نے خود اپنا وکیل لگا رہا ہوں. جی, ایف آئی اے کی پروسیکیوشن جو ہے وہ ایف آئی اے جب خود ہی کیس کرنے کے لیے انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے, اور اس کے کیس کے اوپر جس طرح سے آج مذاق ہوا ہے پروسیکیوشن میں, پاکستان میں انصاف کا جو نظام ہے, پاکستان میں جو پروسیکیوشن کا سلسلہ ہے, آج اس پہ باقاعدہ مہر لگا کے اور سکہ بند کر دیا گیا ہے. یہ چالان کس طرح سے تبدیل ہوتے ہیں, کس طرح سے, اس سے پہلے جب انویسٹیگیشن آفیسر تھے رضوان, اللہ اس کو جنت نصیب کرے, ڈاکٹر رضوان, جی ڈاکٹر رضوان صاحب بہت ہی اعلیٰ پائے کا لڑکا تھا. جس طرح سے انہوں نے جو اس کیس کو بنایا, جس طرح سے اوپن اینڈ شٹ کیس تھا,
دیکھیے عادل شاہ صاحب جو مرضی کر لیا جائے، جب یہ جس طرح سے یہ معاملات ہو رہے ہیں اس کو جس طرح سے مرضی کوئی ٹویسٹ دیتا رہے، معاملات بہت سارے ایسے ہیں کہ شاید ہماری میں کوئی بات کروں گا تو آپ چلا بھی نہ سکیں گے. ایشو اس طرح سے ہے کہ نہیں آپ کریں جو بھی نہیں وہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کا نہیں ہے، آپ اس کے دائرے میں رہتے ہوئے تہذیب اور آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ جو بھی کہیں گے وہ چلے گا. نہیں آپ تہذیب تو ظاہر ہے مجھے تہذیب کے دائرے میں ہی ہوتی ہے. آپ کو کس نے یہ کہا کہ تہذیب کے جی آئین اور قانون جو ہے اس کے دائرے میں بھی ہوتی ہے، لیکن آپ نہیں چلا سکیں گے نا، آپ چھوڑے اس بات کو. اچھا ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ اگر آپ انہی کو خود ہی اپنے خلاف وکیل لگانے ہیں اور اپنے پروسیکیوشن میں اپنے وکیلوں کے ذریعے یہ سارے معاملات کرنے ہیں تو کون سزا دے سکے گا، کون سزا دے؟ مجھے چوئی صاحب ایک بات بتائیں، یہ جو آج فاروق باجوہ نے بات کی، آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا فاروق باجوہ صاحب ہیں کون؟ یہ پروسیکیوٹر ہے نا ایف آئی اے کے. یہ کب لگائے گئے؟ بس ابھی لگائے گئے ہیں، جب بھی لگائے گئے ہیں. بات سیدھی کرے نا، جب شہباز شریف آئے ہیں تو ان کی حکومت کے بعد نہیں، ہم تو اس پہ ڈیبیٹ ہی نہیں کر رہے وہ کب لگائے گئے. اب تو چونکہ وہ ایف آئی اے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. عادل شاہ زیب صاحب کیوں چینج کیے گئے؟ اچھا ان میں کیا خرابی تھی؟ نہیں، میرا سوال سنیں نا، پھر میرا سوال تو سن لینا. ان کو اپنا کیس نہیں پتا تھا، مطلب پروسیکیوشن ٹیم آپ اپنی مرضی کی لگا لیں، انویسٹیگیٹر اپنی مرضی کی کرا لیں، تو کون سزا؟ چلے اب میرا سوال سن لے چوئی صاحب. سوال یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چالان میں چالان تبدیل کیا گیا، یا جو میں نے بات کی کہ جی چالان میں یہ چیز تھی کہ ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا اور وہ پی ٹی آئی کی دور میں چالان جمع ہوا، کیا آپ اس کو ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ ایسا چالان میں نہیں کہا گیا تھا؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ ڈاکیومنٹڈ ہے باقاعدہ پی ٹی آئی کے دور میں. ایسی سٹیٹمنٹ کے اوپر کوئی کامنٹ کر سکتا ہے کیا؟ فضول سٹیٹمنٹ ہے. جب آپ سارا کچھ چینج کر کے چالان کو رائٹ لیفٹ کرنا کوئی مطلب معمولی بات ہوتی ہے. یہ 40 سال سے یہ کچھ کر رہے ہیں، ان کو اور کوئی کام آتا ہے؟ یہ کیس ان کے خلاف آج تک کوئی سزا ہوئی ان کو؟ نہیں، یہ بڑی آپ اہم بات کر رہے ہیں نا چوئی صاحب، یہ آپ بڑی اہم بات کر رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چالان کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور شاید انہوں نے ایسا ہی کیا. آپ یہی کہہ رہے ہیں نا؟ نہیں، آپ میرے منہ میں لفظ نہیں ڈالیں. میں نے جو کہا ہے وہ بالکل میں نے کلیئر کہا ہے، اور اس میں کسی قسم کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. میں نے بالکل سیدھی بات کی ہے کہ اس ملک میں جو ہے وہ اس طرح کے معاملات کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. پہلے بھی ہوتے رہے ہیں اور ابھی بھی ہوئے ہیں، اور ایک موکری ہے، مذاق ہے، اور ایک جو انصاف کا نظام ہے. اسی لیے تو جب جج پوچھتے ہیں کہ آپ کو انصاف کے نظام پہ یقین ہے تو آگے سے کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا. اسی قسم کی فیصلوں کی وجہ سے یہ معاملات ہوتے ہیں. چلیں، فیصل چودھری صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، وقت چیک کا، جس کے بعد کچھ سیاسی معاملات اور اسی کیس پر بھی بات کرتے ہیں، اس کو آگے بڑھاتے ہیں. تحریک انصاف کی رہنما ملیکہ بخاری ہمیں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. تحریک انصاف کی رہنما ملیکہ بخاری صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ملیکہ صاحبہ، آپ خود بھی کمپیٹنٹ لائر ہیں، یہ بتائیے گا کہ یہ جو آج فیصلہ آیا، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیل کا نتیجہ ہے، NRO 2 دیا گیا، لیکن اگر دیکھا جائے تو 3.5 سال آپ کی گورنمنٹ رہی، آپ اس میں چالان تک سال اور 1.5 سال پتہ نہیں کتنا اس میں ٹائم لگ گیا، پروسیکیوشن آپ کی، FIA آپ کا. تو اگر اس کیس میں کچھ دم خم ہوتا تو 3.5-4 سالوں میں تو ثابت کر چکے ہوتے آپ پھر. جی بہت شکریہ عادل. دیکھیں، پہلی بات تو ہے کہ عمران خان صاحب نے نشاندہی کی ہے کہ یہ ایک ڈیل کا حصہ ہے، اور جو NRO 2 کا تسلسل ہے ریجیم چینج آپریشن کے بعد، یہ اسی چیز کو آگے بڑھا رہا ہے. لیکن پاکستان کا عام آدمی آج دیکھ رہا ہے کہ اشرافیہ جو اقتدار میں آئے ہیں ایک سازش کے بعد، ان اشرافیہ نے اقتدار میں آنے کے بعد صرف ایک کام کیا ہے کہ اپنے لیے قوانین کو تبدیل کیا ہے، نیب قوانین کو تبدیل کیا ہے، اپنے آپ کو پاکستان کی عوام کے سامنے NRO 2 دیا ہے، اور دوسرا اداروں کے اوپر اثر انداز ہو کے جو پروسیکیوشن ہے اس کو ڈیفنس کا وکیل بنا لیا ہے. اس لیے پروسیکیوشن کی عدم دلچسپی کی وجہ سے اس وقت جو سارے کیسز اشرافیہ اور صاحب اقتدار کے خلاف ہیں وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتے. یہ تو باعزت بھی ہو رہے ہیں اور بری بھی ہو رہے ہیں، لیکن پاکستان کا جو عام آدمی ہے وہ بے آبرو بھی ہے اور مجرم بھی ہے. نظام عدل جو ہے اس کا آج کے فیصلے کے بعد نظام عدل جو ہے اس کا میری نظر میں آج جنازہ نکلا ہے. ٹھیک، تو اگر یہ ڈیل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عدالتیں بھی اس ڈیل کا حصہ ہیں؟
کیونکہ ضمانتیں تو وہیں سے ہو رہی ہیں, بریت تو وہیں سے آ رہی ہے, عدالتیں فیصلے کر رہی ہیں. جی دیکھیں, میں نے اس کی پہلے بھی نشاندہی کی ہے کہ عدالت کا کام ہے دستاویزات کی روشنی میں فیصلے کرنا, لیکن جب دستاویزات کو ہی چھپایا جائے, جب پروسیکیوشن ڈیفنس کا کردار ادا کرے, جب پروسیکیوشن کے وکیل مکالمے اور سوال کے جواب کے اندر خاموشی اختیار کر لیں اور اپنے جو موقف ہے اس کے اوپر سے ہی ہٹ جائیں, تو جج صاحب زبردستی کوئی بھی فیصلہ کسی کے اوپر مسلط نہیں کر سکتے. اگر آج کے کیس کی بات کی جائے تو آپ جانتے ہیں کہ جو 16 یا 20 ارب کی کرپشن کا کیس ہے, اس کے اندر 28 بینک اکاؤنٹس کی نشاندہی کی ہے. غالباً 14 کے لگ بھگ ان کے ملازمین ہیں جن کی تقریباً تنخواہ 10,000 سے 25,000 کے درمیان ہے, اور عادل ان کے اکاؤنٹس کے اندر 1 ارب سے لے کے 10 ارب تک پیسے آئے ہیں. مقصود چپڑاسی وفات پا چکے ہیں, ان کے اکاؤنٹ کے اندر 750 ملین آئے. ان کے ایک مینیجر تھے ظفر اقبال, ان کے اکاؤنٹ کے اندر 550 ملین روپے آئے. تو آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان کا باشعور آدمی, پاکستان کا باشعور جرنلسٹ, پاکستان کے باشعور وکیل کیا آج کے فیصلے سے اتفاق کر سکتے ہیں کہ شریف خاندان کے ملازمین کے پاس 16 یا 18 ارب کے پیسے آئے ہوں اور وہ جواب دہ بھی نہیں ہے؟ یہ جو آپ ملازمین کا کہہ رہی ہیں, مشتاق پاپڑ والا, چپڑاسی, مقصود چپڑاسی جو ہے, ان کے اکاؤنٹ میں بالکل آئے ہوں گے, لیکن یہ جو وائٹ کالر کرائم ہے یہ تو بلیک اینڈ وائٹ میں ثابت ہو جاتا ہے. سٹیٹمنٹس ہیں, بینک سٹیٹمنٹ باقاعدہ. یہ جو ان کا اور شہباز شریف کا, حمزہ شہباز کا لنک ثابت نہیں ہوا, آج اس فیصلے بریت اسی وجہ سے ہوئی ہے. تو جب آپ کی گورنمنٹ تھی, پروسیکیوشن آپ کی تھی, FIA جو تھا وہ آپ کے ماتحت تھا, اس وقت کیوں ثابت نہیں ہو پایا؟ کیا وجہ تھی کہ اتنے عرصے میں یہ کیس اسی طرح پڑا رہا, سڑتا رہا اور آپ سزائیں نہیں دلا پائے, اگر واقعی اس کیس میں کوئی دم خم ہے؟ جی دیکھیں, 2-3 باتیں. سب سے پہلے تو پاکستان تحریک انصاف نے اداروں کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کی. ہم نے اپنا ایز وفاقی حکومت کردار ادا کیا. دستاویزات کو اکٹھا کرنے میں, شواہد کو اکٹھا کرنے میں ہمارے جو سابق اکاؤنٹیبلٹی کے اسپیشل اسسٹنٹ تھے, انہوں نے کردار ادا کیا. ایک ریفرنس بنائی گئی, اب ریفرنس کے ذریعے ایک چلان ثابت کرنے کا عمل بھی آگے بڑھا. لیکن جس دن شہباز شریف نے حلف اٹھایا ایز پاکستان کے وزیر اعظم, اس دن یا اس کے ایک دن بعد ان کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی. یہ نظام کی کمزوری ہے کہ اتنی سارے دستاویزات کی روشنی میں اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز جو ڈاکیومنٹڈ ہیں, جس کی ڈاکیومنٹری ایویڈنس موجود ہے, اس کی موجودگی کے اندر اس آدمی کے اوپر جو اس وقت وزیر اعظم کے منصب کے اوپر بیٹھے ہیں فرد جرم عائد نہیں ہو سکی, اور پاکستانی شہری اس نظام کو دیکھتے رہے. اور عام چھوٹا چور جو سائیکل چوری کرتا ہے, دکان پہ چوری کرتا ہے, وہ آدمی اس وقت پابند سلاسل ہے یا اس کے اوپر فرد جرم عائد ہو کے اس کے ٹرائل کا, مقدمے کا عمل آگے بڑھ رہا ہے. تو آپ نے نشاندہی ٹھیک کی, لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے ان کے اوپر کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی. دستاویزات کو اکٹھا کر کے عدالت کے سامنے پیش کر دیا, اور جو پروسیکیوشن نے اسے توقع کی کہ وہ بہترین طریقے سے اپنا کردار ادا کریں گے, اور انہوں نے اس وقت ادا کرنے کی کوشش کی. لیکن جس دن یہ حکومت میں آئے ہیں, FIA نے خط ارسال کیا عدالت کو, خط ارسال کیا اداروں کو کہ ہم اس کیس کے اندر اب آگے پیش رفت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ شہباز شریف وزیر اعظم ہیں اور حمزہ شہباز شریف جو ہیں وہ چیف منسٹر پنجاب ہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان کا عام آدمی بھی یہ چاہتا ہے. پاکستان کا عام آدمی کیا چاہتا ہے؟ عادل میں مکمل کر لوں کہ میرے اوپر فرد جرم عائد ہونے والی ہو, میں نے کوئی بڑا جرم کیا ہو, میں حکومت میں آؤں, صاحب اقتدار بن جاؤں, قانون کو تبدیل کروں, اداروں کے اوپر قابض ہوں اور اپنے آپ کو سنگین مقدمات سے بری الزما کر لوں. یہ تو ان کے پاکستان کے لیے, تو یہ پاکستان کے نظام عدل کے لیے تو عادل یہ بہت برا ہے, کیونکہ ہمارے نظام عدل کی جو جڑیں ہیں اس کو کمزور کر رہا ہے. یہ نواز شریف یا عمران خان یا شہباز شریف یا حمزہ شہباز کی بات نہیں ہے, یہ کوئی سیاسی اکھاڑا نہیں ہے, یہ نظام عدل کی کمزوری ہے. آج خان صاحب کی جو سپیچ تھی اس میں انہوں نے کہا کہ جی حکومت تو میرے پاس تھی, پوری طاقت مجھے نہیں دی گئی, ورنہ تو میں شیر شاہ سوری سے بھی بہتر ثابت ہوتا. اب وہ جس جانب اشارہ کر رہے ہیں, وہ 3.5 سال خود یہ کہتے رہے کہ
کہ ہم ایک پیج پر ہیں, سول ملٹری تعلقات اس وقت مثالی ہیں, تو اگر وہ واقعی پاورلیس تھے تو اس وقت کیوں نہیں بولے کہ جی میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے, میں کچھ نہیں کر سکتا. انہوں نے یہاں تک کہا کہ مجھ سے کام کروائے جا رہے ہیں, باقی میرے پاس جو ہے وہ طاقت نہیں ہے, پاور اس طرح کا نہیں ہے میرے پاس. جی دیکھیں, سابق وزیر اعظم اور مستقبل کے وزیر اعظم اس بات کی بارہا نشاندہی کر چکے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو وزیر اعظم کے منصب کے اوپر فائز کیا جاتا ہے تو اس منصب کے جو سارے اختیارات ہیں ان کو مکمل طور پر سویلین ڈیموکریٹکلی جمہوری طور پر الیکٹڈ وزیر اعظم کے پاس وہ سارے اختیارات ہونے چاہیے. اب پاکستان کے اندر یہ 7 دہائیوں کی طویل بحث ہے کہ زیادہ اختیارات کس کے پاس ہوتے ہیں. عسکری اور سول قیادت جو ہے ان کے بیچ میں ہمیشہ بیلنس کریٹ کرنے کی, بیلنس بنانے کی کوشش کی گئی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف نے کوشش کی اپنے دور حکومت میں کہ جو سویلین قیادت ہے وہ اپنا کردار ادا کرے, اور جو عسکری قیادت ہے جن کا مین رول ملکہ صاحبہ ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے, مسئلہ یہ ہے کہ تمام اپوزیشن پاکستان کی 75 سالوں میں جب اپوزیشن میں ہوتی ہے تو یہ باتیں کرتی ہے, جب آپ اقتدار میں تھے آپ اس پر نہیں بولے. پی ایم ایل این اپوزیشن میں تھی, سویلین بالادستی کی بات کرتی رہی, آج اقتدار میں بیٹھے ہوئے شہباز شریف کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ میرے پاس پاور نہیں ہے. تو سوال یہی ہے کہ جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے ان کے پاس اگر طاقت نہیں تھی, اسی وقت وہ کہتے نا کہ میرے پاس طاقت نہیں ہے, میں بے اختیار پرائم منسٹر ہوں. آج اگر شہباز شریف بے اختیار ہیں تو انہیں بھی کرنا. جی دیکھیں, یہ آپ نے ایک زاویے سے اس کو پیش کیا ہے. میرا جواب یہ ہے کہ مکمل تو انہوں نے, دیکھیں آپ نے ان کی ایک لائن اٹھائی ہے, پاکستان کی پوری عوام اس لائن کے اوپر اپنا تجزیہ پیش کریں, سوشل میڈیا کے اوپر بھی باز گشت ہے. اس طرح سادہ بات نہیں ہے ان کا. جہاں تک میں عمران خان صاحب کو جانتی ہوں وہ بالکل ہی کم اختیاروں کے بغیر یا کمزور وزیر اعظم نہیں تھے, با اختیار تھے, لیکن کچھ فیصلے تھے جو مل جل کر ہوتے تھے, کچھ فیصلے ایسے تھے جو باہمی مشاورت سے ہوتے تھے. اب میں وزیر اعظم کے منصب پر نہیں بیٹھی تھی, مجھے نہیں پتا کہ بند کمروں میں کیا ہوتا تھا, لیکن عمران خان صاحب نے ہمیشہ کوشش کی کہ اپنے منصب جو ہے اس کے مطابق فیصلے کرے. پاکستان کے خارجہ امور کو جس طرح سابق وزیر اعظم نے بہادری سے اور خودداری سے آگے بڑھایا, اس کی بھی کوئی نظیر نہیں ہے, اور اس کی ہم نے ایک بہت بڑی پرائس پے کی ہے, ہم نے اس کی قیمت پے کی ہے. ہم نے جو کام کیا وہ کسی سابق حکومت نے نہیں کیا, کیونکہ ہم نے برابری کے تحت اپنے خارجہ امور کو چلانے کی بات کی, اور شاید وہ کچھ ممالک کو ناگزیر گزرا, اور اس کی وجہ سے ہماری حکومت ہمارے وزیر اعظم اپنے منصب سے ہٹا دیے گئے. لیکن عمران خان صاحب با اختیاری کا جو کردار ہے اس کو ادا کرتے تھے. آپ جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑا معمہ بن گیا ایک نوٹیفیکیشن کے اوپر, اور وزیر اعظم نے صرف یہی اظہار کیا تھا اس وقت کے وزیر اعظم نے, سابق وزیر اعظم نے, کہ میں وزیر اعظم ہوں اور آئینی کردار میرا ہے اور میں نے فیصلہ کرنا ہے. خیر بہت ساری باتیں ہوتی رہیں اور اس پہ باز گشت ہوئی اور بہت ساری ڈیولپمنٹ ہوئی, اور ایونچولی ایک اہم تعیناتی ہوئی جس کا سب نے احترام کیا اور احترام کرتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں سویلین بالادستی کی بات کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ سویلین ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ وزیر اعظم با اختیار ہونا چاہیے. لیکن اس چیز کو پاکستان کی سیاست میں فیصلہ کن, اب آئی تھنک فیصلہ کن مراحل پہ ہے, اور اس چیز کو اگلے وزیر اعظم کے دور حکومت میں طے ہونا ہے کہ کس کے آئین کے طور پر کیا اختیارات ہیں, عسکری قیادت نے کیا کردار ادا کرنا ہے, اور جو ڈیموکریٹکلی جمہوری طور پر الیکٹڈ وزیر اعظم ہے اس کا سویلین وزیر اعظم کا کیا کردار ہے. اس چیز کو ہم نے مجموعی طور پر ایز اے نیشن, ایز اے قوم ہم نے فیصلہ کرنا ہے اور پاکستان کی بہتری کے لیے کرنا ہے. جی ملکہ بخاری صاحبہ, تھینک یو سو جوائننگ اس. ناظرین آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. مجھے میری ٹیم سمیت اجازت دیجیے. خدا حافظ.